बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वॉइस स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, काफ़ी लोगों का मानना है कि जिन्नात का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है, जबकि मुझ समेत काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इनका वजूद इस दुनिया में मौजूद है और हम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा तादाद में है और इनका कुरान पाक में भी जिक्र मौजूद है। लिहाजा फिर इनके वजूद पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जिस तरह हम इंसानों में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन जिन्नात में भी अच्छे और बुरे दोनों पाए जाते हैं और वो जिन्नात किसी भी जानवर या इंसान का रूप बदल सकते हैं। और मैं आज आप दोस्तों के लिए इन जिन्नात के मुख्तलिफ रूपों के ऊपर 3 वाक़यात लाया हूँ जो काफ़ी दिन से मेरे शेड्यूल में मौजूद थे, जिनको आज पब्लिश करने का मौका मिला है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ एंड तक बंधे रहिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें पहले वाक़ये की तरफ चलते हैं। यह वाक़या एक आंटी ने शेयर किया है, जिन्होंने अपना नाम पता कुछ नहीं बताया। इन आंटी का कहना है कि यह वाक़या इनके रिलेटिव्स का है और काफ़ी पुराना है। तकरीबन सन 1921 के दिसंबर का ये वाक़या है जो इंडिया में पेश आया था। वो बताती हैं कि ये वाक़या उनकी दादी की बहन के साथ पेश आया। दादी की बहन उस टाइम जवान थी और बेवा हो गई थी। उनको मेरी दादी अम्मा अपने साथ घर ले आई थी। उस टाइम मकान कच्चे और बड़े हुआ करते थे। दिसंबर की सर्द रात थी, सब रज़ाई में सोए हुए थे। अचानक से बाहर सहन से बिल्लियों की लड़ाई की आवाजें आने लगी। मेरी दादी की बहन को गुस्सा आया कि इतनी रात को भी इन बिल्लियों को सुकून नहीं है, सारी नींद हराम कर दी, अभी इनको बताती हूँ। फिर दादी की बहन शदीद गुस्से में कमरे से बाहर आई, सहन में रखा हुआ डंडा उठाया और उन लड़ती हुई बिल्लियों को दे मारा, जो जाकर एक बिल्ली को लगा। बिल्ली चंद लम्हे उनको घूर घूर कर देखती रही, फिर वहां से भाग गई। अगली रात मेरी दादी की बहन के साथ जो हुआ उसका सोचकर आज भी टांगे कांपने लग जाती हैं। हुआ ये कि जब वो रात को अपने बिस्तर पर सोई हुई थी तो उनको महसूस हुआ कि उनकी चारपाई को कोई जोर जोर से हिला रहा है। वो डर के उठ के बैठ गईं। वो क्या देखती हैं कि 3 बिल्लियां उनके पास मौजूद हैं। उनकी आंखें अंगारे की तरह सुर्ख हो रही हैं और वो किसी खूंखार जानवर की तरह गुर्रा रही थीं। और देखते ही देखते उन बिल्लियों ने मेरी दादी की बहन पर हमला कर दिया। दादी की बहन ने जब चीख मारी तो सब जाग गए। दादी ने जब ये मंजर देखा कि मेरी बहन पे बिल्लियों ने हमला कर दिया है और पंजे मार मार कर उसकी हालत बुरी कर दी है, जगह जगह से कपड़े तक फाड़ दिए थे, पूरे जिस्म पर पंजों के गहरे निशान बन गए थे, जैसे किसी ने तेज धार छुरी से वार किया हो। दादी जल्दी से दादा को बुला कर लाई, जो दूसरे कमरे में सो रहे थे। दादा ने आके उनको बचाना चाहा तो एक मोटा सा काला बिल्ला पता नहीं कहां से उछलकर दादा के रास्ते में आ गया। उस बिल्ले का साइज एक कुत्ते के बराबर था और वो बिल्ला बहुत खौफनाक आवाज में बोला, खबरदार जो कोई बीच में आया, हम इसको जान से मार देंगे, इसने हमारी बेटी को जख्मी किया है। वो लोग समझ गए कि ये बिल्लियां नहीं बल्कि ये तो जिन्नात हैं। दादी और दादा ने बहुत माफी मांगी, बहुत वास्ते दिए, पर वो जिन्नात छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे और आखिरकार उन्होंने दादी की बहन के गले में अपने दांत गाड़कर गले की हड्डी तक निकाल दी, जिसकी वजह से दादी की बहन चंद लम्हों में ही दम तोड़ गई और खालिक हकीकी से जा मिली। इस वाक़े को काफी साल गुजर गए, पर हमारे खानदान में ये कहानी नस्ल दर नस्ल चलती आई है और हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि बिल्लियों को मत छेड़ा करो, क्योंकि उनके रूप में अक्सर जिन्नात होते हैं। चलें अब दूसरे वाक़े की तरफ चलते हैं। ये वाक़या पाकिस्तान आज़ाद होने के कुछ साल बाद का है। ये वाक़या जिला बच्छर के एक गांव में पेश आया। हाजी साहब जो इस गांव में नए आए थे, पाकिस्तान बनने से कुछ अरसे बाद तक एक गांव में रहा करते थे, लेकिन अब बक्कर के एक गांव में आकर आबाद हो गए।
گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثریت لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثریت لوگ دینی معاملات میں ان کے علم کی مدد لیا کرتے تھے۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعات اور قصے سنتے تھے۔ اسی لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے اصلاح کے لیے بھی مسجد میں بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا سا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی وہاں چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چرانے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا، اس لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بلا تکلف بلا لیتے اور وہ جنازہ پڑھانے چلے بھی جاتے، چاہے اس کے لیے انہیں کسی دور کے گاؤں بھی کیوں نہ جانا پڑتا۔ سردیوں کی ایک سرد رات میں ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں میں ہی ہوں۔ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھوانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کے دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میت تیار ہے، سب صفے باندھے آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا، جن کا انتقال ہو گیا ہے کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب کو یہ بات سن کر اور ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ وہ شخص بنا پلکے چپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ پڑھوانا کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے۔ چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے رستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس رستے پہ تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا، اے آدم ذات، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کے حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم ذات کہنے کا کیا مطلب تھا، اور وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا۔ ابھی حاجی صاحب یہی سوچ رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا، دیکھیں میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لینے آئے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے اپنے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی۔ ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اور اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کے حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کے دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔
ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا، انہوں نے وہ نکالا تو وہ ایک ہیرا تھا، اور وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ دوستوں، اب آ جاتا ہے تیسرا اور آخری واقعہ۔ یہ واقعہ مجھے مبشر کھوکھر نے راولپنڈی سے بھیجا ہے۔ چلیں انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کچھ سال پہلے مجھے کام کے سلسلے میں لاہور جانا تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک میرے برابر میں بیٹھا شخص پاس کھڑے کتے کو دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کے چیخنے پر بہت سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر کتے کو مارا، جس سے وہ کتا بھاگ گیا۔ وہ شخص مجھے شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے؟ تو مجھے اس نے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں بچپن سے بہت ہی شرارتی تھا، اور میرے گھر والے اور میرے محلے والے سبھی میری شرارتوں سے عاجز تھے۔ مجھے کتے بلیوں کو ستانا بہت پسند تھا۔ میں ان کو پریشان کر دیتا تھا، کبھی ان کو پتھر مارتا، کبھی بلی کی دم مروڑ دیتا اور مزے لیتا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 15 سال کا تھا۔ میرے گھر کے قریب ہی ایک اسٹیشن تھا۔ رات کو ہم سب دوست جمع ہو جاتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ رات کے وقت وہ پلیٹ فارم سنسان ہوا کرتا تھا۔ اس رات بھی ہم باتیں کرتے ہوئے اپنے گھر واپس آ رہے تھے کہ رستے میں بلی دیکھ کر مجھے شرارت سوجی، اور میں نے اس بلی کی دم اتنی زور سے مروڑی کہ وہ تکلیف سے چیخنے لگی۔ میرے دوستوں نے مجھے منع کیا۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی دم چھوڑ دی اور وہ تیزی سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد کوئی 2 سے 3 دن بعد کی بات ہے کہ رات کو میں اپنے گھر کی طرف واپس جا رہا تھا۔ جو ہی میں نے اپنی گلی میں قدم رکھا تو اچانک مجھے پیچھے سے کسی نے کندھوں سے جکڑ لیا۔ مجھے اپنے کندھوں پر ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے پنجے گاڑ دیے ہوں۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو اسی جگہ پر پایا جہاں میں نے 2 دن پہلے اس بلی کی دم کو مروڑا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر وہی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں اٹھ کر اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ میرے گھر والے سب جمع ہو گئے۔ امی نے روتے ہوئے بتایا کہ میں پوری رات غائب رہا ہوں، یعنی جب میں اپنی گلی میں داخل ہوا تھا، جب مجھے اپنے کندھوں پر پنجے محسوس ہوئے تھے۔ اس وقت رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا، اور اب جب میں گھر میں داخل ہوا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ بیچ کا سارا ٹائم میں کہاں رہا۔ اس کے بعد میں بلیوں سے بہت محتاط ہو گیا۔ پھر ہمارے انٹر کے پیپر ہوئے، ہماری چھٹیاں ہوئیں، ہم فارغ تھے۔ ہم سب دوست ہفتے کی رات پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور باتیں کرنے لگے۔ کسی ٹرین کے آنے کا وقت بھی نہیں تھا، خاموشی تھی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے 2 بج گئے۔ ہم اپنی ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ایک کتا آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ابے ننگا کیوں کھڑا ہے، کپڑے تو پہن کر آ۔ میرے اس مذاق پر میرے دوستوں نے کہکا لگایا، اور میرے قریب بیٹھا ہوا میرا دوسرا دوست بولا، اچھے کپڑے پہن کر آنا۔ ہم پھر زور زور سے ہنسنے لگے اور دوبارہ باتوں میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد میرے ایک دوست نے کہا، یار یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جب میں اور میرے باقی دوست ادھر متوجہ ہوئے تو میرے قریب ایک اجنبی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کون ہو بھائی؟ وہ شخص بولا، تمہیں نے تو کہا تھا کہ اچھے کپڑے پہن کر آؤ، دیکھو میں آ گیا ہوں اور اچھے کپڑے پہن کر آیا ہوں نا۔ یہ سننا تھا کہ ہماری ایسی حالت ہو گئی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرے ایک دوست نے کہا، بھاگو یار، اور ہم لوگوں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے ہم دوستوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کہیں وہ آدمی ہماری طرف تو نہیں آ رہا، مگر یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس بینچ پر اب اس آدمی کی جگہ وہی کتا بیٹھا ہوا تھا جس کو ہم نے مذاق مذاق میں ننگا کہا تھا۔ یہ واقعہ سالوں تک ہمارے ذہنوں میں بسا رہا۔ پھر بہت ٹائم گزر گیا، میری شادی ہو گئی، میرے 2 بچے ہو گئے۔ میں جس فلیٹ میں رہتا تھا اس کے نیچے دودھ کی دکان تھی جس کے مالک سے میری اچھی سلام دعا تھی۔ ایک شام میں آفس سے آتے ہوئے دودھ کی دکان کے مالک سے باتیں کرنے وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے زبردستی پیالے میں دودھ ڈال کر مجھے پکڑا دیا۔ میں وہ پیالہ منہ کے قریب کر کے پینے ہی لگا کہ اچانک ایک کتا جس کے منہ پر گہرا سا زخم تھا وہ مجھے دودھ پیتا دیکھ کر بھونکتے ہوئے مجھ پر جھپٹنے لگا۔ کتے کو دیکھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ میں اس کو ہٹانے لگا مگر وہ شاید بھوکا تھا اور دودھ پینا چاہ رہا تھا۔ دودھ والے نے پتھر اٹھا کر اسے مار دیا جس سے وہ دور چلا گیا۔
اس رات میں سویا تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے گھسیٹ رہا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں پلیٹ فارم پر موجود تھا اور بہت سارے لوگ مجھ پر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں یہاں کیسے آیا۔ لوگوں نے بتایا کہ میں یہاں بے ہوش پڑا تھا۔ میری بیوی بچوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ یہ سلسلہ میرے ساتھ 3 راتیں چلا۔ میں سوتا تو اپنے گھر پہ تھا پر صبح پلیٹ فارم پر لوگوں کو ملتا۔ میری بیوی نے بتایا کہ 3 راتوں سے وہ اپنے فلیٹ کے دروازے کے باہر ایک کتے کو دیکھتی ہے جو ان کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ تیسرے فلور پر کتا کیسے آ گیا۔ بیوی کی بات سن کر میں چونکا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اس کتے کے منہ پر زخم تھا؟ بیوی نے کہا ہاں زخم تھا۔ میں نے اسی وقت گھر سے برتن اٹھایا، دودھ بھرا اور نیچے آ گیا۔ وہ زخمی منہ والا کتا نیچے ہی کھڑا تھا۔ میں نے برتن اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ قریب آیا اور دودھ پینے لگا اور بے اختیار میرے منہ سے الفاظ نکلے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر میں پلٹا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس رات کے بعد سے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے بچپن میں کتے بلیوں کو ستایا ہے اس کی مجھے سزا ملی ہے۔ ابھی بھی میں جب بھی کتا بلی دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں۔ خدا کی مخلوق کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہمیں کبھی کسی جانور کو ستانا نہیں چاہیے۔ تو دوستوں کیسی لگی آج کی اسٹوری؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پھر انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے یا ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔